जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। शोरे मगनो सुनकर तुझ तक में दबा आया, शोरे मगनो सुनकर तुझ तक में दबा आया। साथी में तेरे साथे, साथी में तेरे साथे मैं तेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया। जब बामे तजल्ली पर वो नैया रे जा आया, जब बामे तजल्ली पर वो नैया रे जा आया। सर था जो गिरा झुक कर, सर था जो गिरा झुक कर, दिल था जो तप आया। साथी में तेरे साथे, साथी में तेरे साथे मैं तेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तवहीद हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। मुस्लिम समुदाय को धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। दर्शकबिन, हामी पछिल्लो हप्तामा आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका थियौँ मुफ्ती सोहेल अख्तर मिसबाही साहबलाई। हामीले पुनः एकपटक उहाँसँग यही रमजान करिम विशेष लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई पुनः एकचोटि स्वागत गरौँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो पिछले हफ्ते में जो हमारा कुछ रह गया था इस मौजू के ताल्लुक से, तो इस हफ्ते में हमारी गुफ्तगू इसी मौजू पर हम इंशाअल्लाह अपने नाजरीन के मातहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब, जो हमारे मौजू में रह गया था और जो तमाम तफसीलें आपने बयान की थी, खुसूसियत बयान किया गया था, और रमज़ान करीम के हवाले से जो भी तरावी या और भी रोज़े के हवाले से बयान किया गया था, तो आप ये बताएं जरा से, आप रमज़ान करीम में एक अहम चीज़ है ज़कात जी। तो अब हमारे नाजरीन के सामाईन और नाजरीन को ये बताना चाहेंगे कि ज़कात क्या है और इसकी क्या अहमियत है, ये हमारे नाज़रीन को जरा से वाज़ेह फरमा दें। जी मोहतरम भाई ज़ियाउल हक साहब जी, यकीनन आपके इस चैनल जी न्यूज़ के चैनल से जी के माध्यम से हम अपने नाजरीन जी भाई बहनों के दरमियान दोबारा हाजिर हुए हैं जी। और पिछले हफ्ते जो कुछ गुफ्तगू रह गई थी उसको पूरा करने के सिलसिले में जी मैं फिर एक मरतबा तमाम अपने भाई बहनों को और तमाम जी न्यूज़ के नाजरीन को, सामईन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और रमज़ान शरीफ का मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने बड़ा अहम और ज़रूरी सवाल उठाया है। मैं अपने तमाम नाजरीन, दर्शक, भाई, बिरादर, दोस्त, अहबाब को इस ताल्लुक़ से और इस हवाले से ज़रूर इंशाअल्लाह आगाह करने की कोशिश करूँगा। ज़कात एक बड़ा अहम मसला है और हमारे बहुत से अहबाब उससे गाफिल हैं। हमारे दोस्त भाई बंद ज़कात से यानी मुस्तकिल अपने माल की जोड़ कर कायदे से ज़कात नहीं अदा करते। ये बहुत बड़ा गुनाह है और गोया कि खुद ज़कात खाने वालों में अपने आप को शामिल करना है। अल्लाहु अकबर। ज़कात तो ज़कात है जी, आप खाओ जी, या अपनी खाओ या गैर की खाओ जी, दूसरा निकाल दे वो भी ज़कात। और आपके माल में जो ज़कात बनी
وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے. اگر آپ کے بال بچے کھاتے ہیں تو اللہ نے آپ کو نواز رکھا ہے اور آپ اپنے بال بچوں کو زکوٰۃ کھلا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، تو بہت سارے ہمارے بھائی برادر غفلت کرتے ہیں. میں اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے. جی. بنی الاسلام علی خمسن، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی. توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ شہادت. جی. اور نماز، جی. روزہ جی. اور زکوٰۃ اور حج. جی. من استطاع الیہ سبیلا، جی. ہے نا. وصوم شہر رمضان، رمضان کے روزے. جی. اور والزکوٰۃ. جی. زکوٰۃ کیا ہے؟ اصل میں زکوٰۃ جو ہے مذہب اسلام کے ذریعے بنایا گیا ایک بڑا اچھا انوکھا نرالا قانون ہے غربت کو ختم کرنے کے لیے، پریشانیوں کو مٹانے کے لیے، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے سیو، جو ان کی رقم سیف ہوتی ہے، سیو ہوتی ہے، اگر اس پر حولان حول ہو گیا ہو، ایک تو یہ کہ وہ مالک نصاب ہو، نصاب تک پہنچتا ہو. تو میں نصاب عرض کر دوں 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہو وہ مالک نصاب ہے یا اس کی قیمت. اور اگر سونا ہی سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، تو 7.5 تولہ کو سونے کی قیمت. تو جس دور میں یہ نصاب بنایا گیا تھا تو اس وقت چاندی جتنے کی 52.5 تولہ چاندی تھی اتنی کا 7.5 تولہ سونا تھا. مگر اب کافی فرق ہے، سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے اور چاندی سستی ہے. تو نصاب جو ہے وہ اقل سے پکڑا جائے گا، یعنی چاندی سے نصاب جوڑا جائے گا. صرف جب سونا ہوگا تو سونے سے نصاب پکڑا جائے، یعنی صرف سونا ہی سونا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی تو 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اگر سونا اور چاندی دونوں مکس ہے تو اب نہ سونے سے زکوٰۃ نکلے گی نہ چاندی سے، مطلب جو ہے میعاد دونوں کی قیمت جوڑی جائے گی اور پھر چاندی کے اعتبار سے نصاب پکڑا جائے گا. 52.5 تولہ کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی آج کے ٹائم تقریباً وہ 44,472 روپے ہے. جی. 52.5 تولہ کے. ہاں، یعنی کہ آپ یہ مان کے چلیے کہ 44,500 یا 45,000 روپے جس کے پاس ہے وہ مالک نصاب ہے. یہ آپ کے انڈین کرنسی میں؟ ہاں، انڈین کرنسی میں بتا رہا ہوں. بیش وہی لگ بھگ 70-72-75 جو بھی یہاں جو نیپالی قیمت جوڑ لی جائے. میں نے جو کرنسی بیان کی ہے وہ انڈین ہے. انڈین کرنسی کے حساب سے تقریباً 45,000 روپے جس کے پاس ہیں وہ جو ہے مالک نصاب ہے. جیسے مالک نصاب تو ہو گیا، جیسے زکوٰۃ کہاں خرچ کیا جائے، مالک مصارف کون کون لوگ ہیں؟ مالک نصاب جو ہو جائے گا اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں کسی بھی صورت میں. اور جو مالک نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے اپنا اور اپنے بال بچوں کی طرف سے وہ فطرہ بھی ادا کرے. اور زکوٰۃ 2.5% مال میں ہے، یعنی 40واں حصہ. 100 روپے میں 2.5 روپیہ یہ زکوٰۃ ہے. اللہ نے آپ کو مالدار بنایا، دولت دی ہے، تو اللہ نے مالداروں کے مال میں غریبوں جنہیں اللہ نے دولت نہیں دی ہے ان کا 2.5% حصہ رکھا ہے، وہ انہی کا حق ہے، انہیں دینا ہی پڑے گا. یہ بھی اسلام کی خوبصورتی کہا جائے نا. یہ بھی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ یہ غربت مٹانے، پریشانوں کی مدد کرنے کا اللہ نے ایک سسٹم عطا فرمایا اور فرض کر کے کہ یہ ضروری ہے، واجب ہے، دینا ہی دینا. باقی آپ اس کے علاوہ بھی مدد کریں، امداد کریں. تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ مال سے اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، لوگوں کی اعانت کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، مدد کریں، اعانت کریں، تعاون. کون لوگ ہیں اس کے مصارف جو ہیں غربا اور مساکین ہیں، جو پریشان حال لوگ ہوں، جن کے پاس پریشانی بہت ہو، تو وہ فقراء مساکین جو بالکل محتاج ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کا معاملہ نہیں ہے. وابن السبیل، مسافر حضرات جو سفر میں ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہ رہ جائے تو زکوٰۃ انہیں بھی دی جا سکتی ہے، ان کی مدد کی جائے. اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے یہ سب اس کے مصارف ہیں. اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ آج کے زمانے میں دین کا کام مدارس سے ہوتا ہے اور کوئی دین کے فروغ کے لیے اسپیشل توجہ نہیں دیتا، نہ اس کے لیے رقم نکالتا ہے، نہ رقم نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے دین کی اشاعت میں بھی زکوٰۃ کا استعمال ہو سکتا ہے. اور وہاں جو طلباء مدارس میں رہ کر کے پڑھتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی زکوٰۃ سے ہو سکتا ہے. اب زکوٰۃ کس کو دیا جائے، سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ تو اس تعلق سے
مذہب اسلام کی الحمدللہ یہ بھی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے قریبیوں کو رکھا ہے، اپنے قرابت دار۔ آپ کے پاس کچھ بھی ہے، زکوٰۃ ہے تو وہ اگر زکوٰۃ کے مستحق آپ کے قریبیوں میں ہیں تو سب سے پہلے وہ حقدار ہیں۔ آپ کے پاس اخلاق ہے تو آپ کے اخلاق کے بھی سب سے زیادہ آپ کے قریبی حقدار ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ باہر نکلیں تو ان سے میٹھا میٹھا بولیں اور اخلاق لٹائیں ان پر، ان کی قدر کریں، انہیں عزت دیں، اور جب گھر میں آئیں تو اپنے بال بچوں سے چیخ چیخ کر کے بولیں، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ اپنے عزیزوں سے چیخ چیخ کر کے بولیں، اپنے بھائیوں سے چیخ چیخ کر کے بولیں۔ تو زکوٰۃ نسبی لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا، جیسے آپ کا بیٹا ہے، بیٹا کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح پوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، مگر بھائی اگر آپ کا پریشان حال ہے تو آپ بھائی کو سب سے پہلا حقدار یہ ہے کہ آپ اسے زکوٰۃ دیں اور اس کی مدد کریں۔ اور یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ اگر آپ اپنے زکوٰۃ کا اظہار نہ کریں زکوٰۃ دینے والے کو اور وہ مستحق ہے، آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں اور اسے دے دیں، اور اسے کہیں نہ، شرمندہ نہ کریں اسے کہ آپ کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، کہ اسے احساس کمتری ہو، پھر بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگر وہ مستحق ہے۔ مثلا اس کو ظاہر نہ کیا جائے، اپنے حساب سے دے دیا جائے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کی مدد بھی ہو جائے گی، اس کی مدد بھی ہو جائے گی، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا ہیں اور پٹیدار ہیں، اس کے بعد رشتہ دار، ذوات الارحام جن کو کہتے ہیں، انہیں زکوٰۃ دیا جائے۔ اس کے بعد اپنے اڑوس پڑوس محلے میں دیکھا جائے، جو پریشان حال لوگ ہوں ان کی مدد کی جائے۔ اپنا محلہ ہے، اپنا علاقہ ہے، اپنا شہر ہے، اپنا ملک ہے، اور جب نہ ہو تو پھر تمام افراد ہیں، پوری دنیا کے مسلمان مستحق ہیں، سب جسے چاہے دے سکتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ، جیسے ہمارا گھر، ہمارے گاڑی، ہمارے تمام اخراجات جو مال تجارت کو چھوڑ کر کے جو ہوتا ہے، ان سب کا مطلب ایک تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو خلاصہ تھوڑا سا بتا دیجیے نا۔ جی محترم ضیاء بھائی، وقت کی بہت قلت ہے اور یہ سارے مسائل بہت زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا لینے والے ہیں، جیسے کہ ان کو بہت وقت کی درکار ہوتی ہے، مگر میں خاص طور بتا دوں کہ جو اسباب آدمی کے رہن سہن کے ہیں، جیسے کھانے کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، پہننے کے کپڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور رہنے کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، چلنے کی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اموال تجارت ہیں، اور بہت لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، وہ زمین خریدتے اور بیچتے ہیں، تو زمین کی جو قیمت ہوگی اس قیمت پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، جو مال تجارت میں شمار ہے، جس سے تجارت کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، بھائی بہن مکان خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں اور اسے بیچ دیتے ہیں۔ جیسے کسان لوگ ہیں تو ان پہ تو وہ نہیں ہے نا؟ نہیں، کسان لوگوں پہ عشر ہے، وہ جو کھیت میں غلہ پیدا کریں، اس غلے میں آج کل کے طور پر جیسے خود کی سینچائی کریں تو 20واں حصہ نکالیں، تو کھیت میں جو پیدا ہو اس پر عشر ہے، اور فیکٹری وغیرہ میں جو مال ہے، فیکٹری اس سے جو مال پیدا ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور جو رقم آپ کی جس پر حولان حول ہو گیا، سال گزر گیا ہو اور وہ اس رقم لگی ہوئی ہے، کسی کا یہ ہے کہ کچھ لائے، کچھ سیٹھ کا قرضہ ہے اور کچھ ان کا مارکیٹ میں پڑا ہے، تو وہ جوڑ لیا جائے، جو ساہو حضرات کا قرضہ ہے وہ گھٹا کے جو آپ کا پڑا ہوا ہے اور جو آپ کے پاس موجود ہے جس پر سال گزر گیا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ مطلب ٹوٹل حساب کر لیا جائے، جس کو دینداری ہے اس کو گھٹا کر کے جو آپ کا منافع ہے اس میں 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا، 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینا۔ رہنے کے گھر میں زکوٰۃ نہیں ہے، چلنے کی گاڑی کے لیے مال تجارت سے جو چیز ہے اس میں زکوٰۃ ہے، سال گزرنا ایک شرط جو جو ضرورت کے لیے استعمال کی چیزیں ہیں۔ فطرہ کیا ہے مفتی صاحب؟ جو فطرہ، اچھا فطرہ، ہاں یہ ہے کہ فطرہ تمام اسباب مالکان نصاب پر واجب ہے۔ اس کے لیے مالک نصاب ہو، اگر ایک لمحے کے لیے ہو جائے، اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں کہ آپ سالوں سال مالک نصاب رہے ہوں، اگر ایک دن کے لیے بھی آپ مالک نصاب ہے رمضان شریف میں تو آپ پر فطرہ واجب ہو گیا، اور آپ کو فطرہ دینا ہے۔ جب بھی اب مالک نصاب پر یہ فطرہ واجب ہے اپنے اور اپنے غلاموں اور اپنے بچوں کے لیے۔ ایک دن کا مطلب کہ جس دن آپ فطرہ ادا کر رہے ہیں اس دن اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کو فطرہ دینا ہے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے غلاموں کی طرف سے، اور اپنے خاندان کی طرف جن کی وہ کفالت فطرہ دینا ہے۔ فطرہ کی مقدار یہ ہے کہ 4 چیزوں سے بیان کیا گیا کہ فطرہ ادا کیا جائے۔ غریب حضرات جو ہیں تو جیسا کھانا کھاتے ہوں اپنے کھانے کے معیار سے گیہوں 2 کلو 45 گرام گیہوں
जो इंडियन करेंसी के एतबार से 55 रुपए और नेपाली करेंसी के एतबार से तकरीबन 110 रुपए बनता है, ये एक आदमी का फितरा ठहराया गया है। तो जो आदमी जिस तरीके का खाना खाता हो उस एतबार से वो फितरा गेहूं से अदा करे। अच्छे क्वालिटी का, उम्दा क्वालिटी का जिस तरीके का गेहूं खाता है उस तरीके के गेहूं की कीमत से फितरा अदा किया जाए। और जो ज्यादा मालदार हजरात हैं वो अपना फितरा थोड़ा बढ़ा के अदा करें। शरीयत ने इसका ये निजाम रखा है ताकि गुरबा का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। वो चाहे तो जैसे दरमियानी लोग हैं तो वो अपना और अपने बच्चों का फितरा जो है ये खजूर और छुहारा से अदा करें। तो एक आदमी का फितरा 4 किलो 100 ग्राम बनेगा। 4 किलो 94 ग्राम बनता है। 6 ग्राम का मतलब कुछ नहीं, तो 4 किलो 100 ग्राम आप छुहारा या खजूर लेकर के अपना फितरा अदा करें। और जिन्हें अल्लाह ने खूब नवाज रखा है, हमारे भाई बिरादर बहन जो अरबोपति हैं, वो अपना फितरा मुनक्का और किशमिश से अदा करें। 4 किलो मुनक्का 4 किलो 100 ग्राम और या 4 किलो 100 ग्राम किशमिश, इससे आप अपना और अपने बाल बच्चों का फितरा अदा करें। अच्छा, एक बात इसके ताल्लुक से मोहतरम ज़ियाउल भाई और अहम है, वो मैं अपने नाजरीन को बता दूं। जो है जी टीवी न्यूज़ के हवाले से मैं अपने तमाम भाई बिरादर को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे जो घर के गार्जियन हैं वो दुबई या कतर में रहते हैं, अरब में रहते हैं, और उनकी फैमिली नेपाल में रहती है। जब उन्हें फितरा अदा करना होता है तो नेपाली रकम से अदा कर देते हैं। तो फितरा बाल बच्चों पे तो वाजिब है नहीं, फितरा वाजिब है घर के गार्जियन पे। तो जो जहां रह रहा है वहां के एतबार से फितरा अदा होगा। अच्छा, वो मालिक जहां पे रह रहा है उसके एतबार से अदा होगा। अच्छा, वो अपना भी, क्योंकि जहां का वो खाना खा रहा है, तो अब वो कतर में रहने वाला आदमी सुन ले, वो अपना और अपने बाल बच्चों और अपने गुलामों नौकरों का फितरा कतर के एतबार से अदा करेगा, जहां वो रह रहा है वहां के रियाल से देना पड़ेगा। जो सऊदी में रह रहा है वो सऊदी के खान पीन के हिसाब से अदा करे। ये नहीं कि आप वहां कमा रहे हैं, खुलासा करना जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क के आपके करेंसी के हिसाब से आपको फितरा अदा करना है। बड़ा ये नहीं कि जो है आप जो है कमा रहे हैं डॉलर, कमा रहे हैं रियाल और कमा रहे हैं आप दूसरे पाउंड वगैरह और फितरा नेपाली पैसे से अदा कर रहे हैं अपने घर वालों। तो फितरा तो आप पर वाजिब है। तो जहां रह रहे हैं वहां की करेंसी और वहां के लिहाज, वहां के खान पीन के एतबार से, वहां गेहूं जो भाव हो, वहां खजूर जो भाव हो, वहां मुनक्का और किशमिश जो भाव हो, वहां छुहारा जो भाव हो, उस एतबार से फितरा अदा करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम नाज़रीन और सामीन ने हमारी इस गुफ्तगू को सुना होगा। जैसे ये मुफ्ती साहब, ये क्या ईद की नमाज से पहले दे देना जरूरी है? जी हाँ, ईद की नमाज से पहले फितरा अदा कर देना चाहिए और गुरबा और मसाकीन को इसमें शामिल करना चाहिए। इसकी हिकमत यही है ताकि आपकी तन्हा ईद ना हो बल्कि तमाम गरीबों, अमीरों, असीरों सबकी आपके साथ ईद हो जाए। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है और ये मजहब इस्लाम का पैगाम है। से पहले किसी का देना रह गया तो वो बाद में भी अदा कर सकता है, कोई मसले तो ऐसे नहीं है कि अदा हो जाएगा, लेकिन जरूरी है कि ईद से पहले अदा कर दे। इसमें हिकमत भी है कि आपकी ईद में सबकी ईद हो, तमाम गरीबों, फकीरों, असीरों की सब आपके साथ शामिल हो जाएं। यही मजहब इस्लाम का पैगाम है, यही मजहब इस्लाम की खूबसूरती है। और जैसे ये खुशूसियत की हमारी बात हो रही थी, आपने तमाम खुशूसियत वाज़े की हमारे नाज़रीन के सामने। तो ये रमज़ान मुबारक के महीने में एक और खुशूसियत हमारे बीच में आ जाती है कि जैसे हम लोग फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 वक्त सालों साल नमाज पढ़ते हैं, तो इसमें एक इजाफा हो जाता है नमाज तरावी। तो ये हमारे नाज़रीन को बता दें, ये नमाज तरावी क्या है? मोहतरम नाज़रीन और सामीन जी, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला हर कदम पर रहमतें नेमतें नाजिल फरमाता है, चूँकि सवाब बेहिसाब बढ़ा दिया जाता है। तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये आदत करीमा थी जी कि आप जो है हर रात नवाफिल पढ़ा कर जी और तहज्जुद तो बिल इल्तिज़ाम आप पढ़ते थे। बेशक ये आपकी खुसूसियत थी कि उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ हैं, मगर हमारे और आपके प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ थी। तहज्जुद भी आप पर फ़र्ज़ थी, फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। तो जो भी तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह ताला उसे महबूबियत का मकाम अता फरमाता है। तो मैं तमाम अपने नाज़रीन से
گزارش کروں گا میرے بھائیوں میرے بہنوں آخرت کی فکر کریں جی اور آپ تہجد کی عادت ڈالیں، فرائض تو بہرحال ادا کریں جی اور اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت حاصل کرنے کے لیے تہجد پڑھا کریں جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرماننٹ پڑھتے تھے. اس کے علاوہ بھی قیام اللیل آپ فرماتے تھے. جی رات میں جی جب بھی آپ بیدار ہوتے تو رات کی نماز یہ بھی ریا سے خالی ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں جی جی ہوتا، بے شک سب لوگ سوتے ہیں جی جی تو آدمی گھر پریوار بھی سوتا ہے، جب بھی نیند کھلے آدمی مصلی بچھائے اور وضو کر کے اس پر اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، سجدے کرے، روئے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے، اللہ کو راضی کرے. تو یہ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے. مگر جب رمضان شریف چونکہ بہت برکتوں کا مہینہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات میں یہ تراویح پڑھنے کا اہتمام فرمایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عادت کریمہ تھی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان شریف میں عشاء کے بعد جی اور وطر سے پہلے جی جی آپ 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، وہی تراویح ہوئی. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد میں تھے، پڑھی، بہت سارے صحابہ جمع ہو گئے، سارے صحابہ نے پڑھی. پھر دوسرے دن اور بھیڑ بڑھ گئی چونکہ صحابہ نیکی سے بڑی رغبت رکھتے تھے، جیسے ہی انہیں کچھ موقع ملتا تھا وہ سب جو ہے نیکیوں کی طرف بھاگ پڑتے تھے. تو یہ بات پتہ چلی، لوگوں کو بتایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اور وطر سے پہلے جو ہے 20 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں. تو اور بہت ازدحام ہو گیا، بھیڑ ہو گئی. دوسرے دن تیسرے دن اور بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو ہے تراویح نہیں پڑھی اور لوگ بیٹھے رہے، بہت کافی دیر تک جمع رہے. تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، اگر میں مستقل پڑھوں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گا اور تم پر شاق گزرے گا. اس لیے میں امت کی تخفیف کے لیے آپ نے تراویح ترک فرمائی تاکہ فرض نہ ہو. ناظرین، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یقیناً وقت کے ہم پابند ہیں اور وقت اپنے آخری منزل کو پہنچنے والا ہے، وقت ختم ہونے والا ہے. بہت ساری، یہ تو رمضان شریف ہے، اس کی خصوصیتیں ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں. ہم لوگ چاہیں تو پورا مہینہ پورا سال ذکر کرتے رہیں اور اس کی برکتیں عظمتیں ختم نہ ہوں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس آخری وقت میں کہ بہت ساری فضیلتیں خصوصیتیں جو آپ سے ذکر کی گئیں، آپ اسے سنیں، اپنے دوست احباب تک پہنچائیں، اپنے بھائیوں بہنوں تک پہنچائیں اور ہمارے تمام نوجوان اور ہماری بہنیں بالخصوص میں گزارش کروں گا کہ آپ سب لوگ روزے کی پابندی کریں. آپ روزہ رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ روزہ سے آپ کمزور ہو جائیں، آپ کی صحت کو نقصان ہوگا. آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ ہی نے فضل فرمایا، آپ کو اس لائق بنایا، آپ کے لیے غذا کا انتظام کیا. اللہ چاہے تو غذا نہ ہو آپ کہاں سے لائیں گے؟ پانی آپ کو میسر نہ ہو یا ہو مگر پینے کی توفیق چھین لے. بہت سارے لوگ بیڈ پر پڑے رہتے ہیں، انہیں گلوکوز چڑھتا ہے، کھانا پانی سب کچھ ہوتا ہے مگر کھانے کی توفیق نہیں ہوتی. اچھا، اگر آپ کھا بھی لیں، اللہ لذت اٹھا لے تو کیا کریں گے؟ آپ کی زبان میں لذت نہ رہ جائے. اچھا، لذت بھی ہو، آپ کے معدے میں پہنچ جائے اور اللہ چاہ لے کہ وہ ہضم نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بے شک صحیح ہے. تو یہ سب اللہ کے فضل ہیں، اس کی رضا کے لیے آپ کو جو صحت مند حضرات ہیں بالکل روزہ رکھیں جہاں تک ہو سکے. اللہ آپ کو اس سے صحت دے گا، تندرستی دے گا، آپ کی صحت میں برکت دے گا، آپ کی فٹنس اچھی ہوگی اور اللہ بے پناہ اجر دے گا، بے پناہ برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا. ابھی نوجوانی ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا آپ سوچیں گے روزہ رکھنے کے لیے مگر نہیں رکھ پائیں گے، یا کوئی بیماری آپ کو خدا نہ کرے لاحق ہو جائے تو اس بیماری کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھ پائیں. تو آپ جب آپ کو اللہ نے بیماری سے پاک رکھا ہے، صحت مند رکھا ہے، صحت پر روزہ، آپ صحت مند ہیں، ہٹے کٹے ہیں، تو خدا را اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کریں. اپنے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں رمضان شریف کا اہتمام کریں. اس مہینے میں غربا مساکین کا بالخصوص خیال کریں، کھانا کھلانے کا. اس میں صرف یہ مہینہ صرف بھوکے رہنے کا نہیں ہے، یہ بھوک کا احساس کر کے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. جی مفتی صاحب ماشاءاللہ. اب یہ آخر میں ہم لوگ ہیں، یہ کیول بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ مختصر بتا دیں کہ روزہ نہ رکھنے کی وعید کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ، جیسے وہ قوت رکھتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، بڑی بڑی سخت وعیدیں ہیں. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو آدمی انکار کر کے ساری نعمتیں پا کے، صحت، تندرستی، بیماری سے دوری، یہ ساری چیزیں پا کے اگر آدمی پھر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ سخت گنہگار
اور بہت بڑا مجرم ہے جی اگر روزہ کی فرضیت کا انکار کرے تو کافر کافر ہو ہے، جائے گا، چونکہ یہ اسلام کے ارکان میں ہے جی روزہ۔ جی جی بے شک، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں جو اسلام کے 5 ارکان ہیں میں ان پر گفتگو کروں گا، انشاءاللہ، مگر ایک انشاءاللہ۔ رکن ہے روزہ، تو اس کو گویا کہ اس کی کا انکاری اگر انکار کرے تو کافر ہے، نہ رکھے تو بہت بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اگر آدمی جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے جی جی صحت و تندرستی کے بعد جی تو اس پر صرف یہ نہیں ہے کہ قضا میں وہ ایک روزہ رکھ لے، بلکہ اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے اللہ اکبر، کہ وہ 60 روزے رکھے، اللہ اور وہ بھی پے در پے مسلسل، مسلسل، بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ جی جی ایک روزہ چھوڑ دیا تو اس کے بعد سے جب سے رکھے گا پھر وہاں سے جڑا جائے، جی جی 60 روزے رکھ کر کے وہ کفارہ ادا کرے، جی۔ پھر بھی یہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان شریف کا اس نے روزہ چھوڑا ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، اس حوالے سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، آپ اپنا تمام مصروفیت سے بھرے وقت میں ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر کے ہمارے ناظرین کے تحت کچھ تمام رمضان کریم کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، تراویح کے حوالوں سے تمام موضوع پہ آپ نے گفتگو فرمائی، ہمارے ناظرین تک تمام شرعی مسائل رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے تو ہمارے ناظرین سے۔ جی ماشاءاللہ ضیاء بھائی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اپنے ناظرین کی خدمت کا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو علم عطا فرمایا ہے، تو یہ جو ہے ہماری عوام کا ہم پر حق ہے کہ وہ ہم سے علم دین سیکھیں، حاصل کریں، اور ہم قوم کی خدمت کرتے رہیں، قوم تک مذہبی دینی پیغام پہنچاتے رہیں، یہ ہماری ہر وقت کوشش رہتی ہے۔ تو ہم اس حوالے سے آپ کا یہ شکر گزار ہیں، اور اپنے زی ٹی وی نیپال کے شکر گزار ہیں، جس کے حوالے سے ہمیں تمام احباب کے درمیان آنے کا، ان کے درمیان اپنی بات رکھنے کا موقع ملا۔ اور میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی اس چینل سے جڑیے، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، احباب کے اس سے جوڑیے، دین کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اور آپ حضرات اگر چاہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس سے رابطہ کر کے مجھ سے مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں، جب بھی جس کو بھی ہمارے بھائی برادر عزیز بھائی بہن کو ضرورت ہو تو ہمارا نمبر نوٹ کر لیں، 9918390948، اس پر واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر کے مسئلے مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سلامت رکھے، اور اس کے تمام اراکین و ممبران کو شاد و آباد رکھے، ہمارے ضیاء بھائی کو اور ان کی ٹیم کو اللہ سلامت رکھے، ہمارے ملک کو خوشحال فرمائے، ملک نیپال کو خوشحال فرمائے، دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اخلاق و محبت اور رشتوں میں مٹھاس عطا فرمائے، اخلاق و تعلق برقرار رہے، سب لوگ پھولیں پھلیں، سب لوگ ترقیاں کریں، سب لوگ شاد و آباد رہیں۔ ملک نیپال میں جو مندی کا دورہ ہے، اللہ اس ملک کو اس سے جلد نجات عطا فرمائے، اور اس رمضان کریم کے مبارک مہینے میں سے کے حوالے سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ملک کو اور نیپال کو اور اس کے تمام باشندگان کو شاد و آباد رکھے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درشک بین तब हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मुफ्ती सोहेल अख्तर मिसबाही साहब, बहराइच शरीफ उत्तर प्रदेश भारतका। हामीले केही कुराकानी उहाँसँग गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। म प्रस्तोता मोहम्मद ज़ियाउल हक बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शोर मगनो सुनकर तुझ तक में दावा आया, शोर मगनो सुनकर तुझ तक में दावा आया। साथी में तेरे साथे, साथी में तेरे साथे मैं तेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया। जब बामे तजल्ली पर वो नैया रे जा
सर था जो गिरा झुक कर, सर था जो गिरा झुक कर, दिल था जो तप आया। साथी में तेरे साथे, साथी में तेरे साथे, मैं तेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै